अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर पॉइंट के साथ मैं हूं तकीउल हसन और आज हमारे साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब, जो साबिक़ वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर हैं और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमाओं में भी इनका शुमार होता है। इनसे हम आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ़ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों पर भी हम चाहेंगे कि इनसे इनकी राय ज़रूर मालूम करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एक वक्त गुजारा है, मुस्लिम लीग नून ने जो छोड़ी अपनी हुकूमत, उसके बाद जो डेवलपमेंट की सूरत हाल रही, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट का सिलसिला था या डेवलपमेंट का जो पहिया था वो चलता रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं फोर्थ पिलर न्यूज़ जो है जो यहाँ पर शुरू हुआ है, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज़ाद कश्मीर से जो है वो अपनी यहाँ पर जो ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है और ख़ासकर जो कश्मीर इश्यूज़ हैं जिसमें आपके उस तरफ के हमारे रहने वाले भाई हैं उनके इश्यूज़ भी हैं, और इस जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो यहाँ के सियासी हालात हैं और यहाँ के जो डेवलपमेंट और दीगर जो मसाइल हैं उन पर आपने जो है वो ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो आपने जो यहाँ पर क्वेश्चन किया कि इससे पहले 2 साल पीटीआई की जो हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत गुजरी और अब नई हुकूमत जो कि अभी तकमील के आखिरी मराहल में है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके काबीना के 2 वज़रा ने तो हलफ ले लिया है, लेकिन मज़ीद अभी जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो उम्मीद है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो प्राइम मिनिस्टर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जहाँ तक 2 साल जो पीटीआई ने हुकूमत की उसमें उनके 2 वज़ीर आज़म जिसमें एक क़य्यूम नियाज़ी साहब और बाद में जो तनवीर इलियास साहब आए, तो जो मैं क़य्यूम नियाज़ी साहब ने जो पहला साल गुजारा उसमें कदरे आप कह लें कि डेवलपमेंट अगर चाहे शुरू तो नहीं हुई लेकिन गवर्नेंस की सूरत हाल कदरे जो है वो बेहतर रही। मतलब अगर आप उसको फ़ारूक हैदर साहब की जो 5 साल जो PMLN का इक़्तिदार का जो टाइम था, शायद वो तो उसके साथ अशर भी नहीं था, लेकिन फिर भी कदरे जो है वो आप कह लें कि गवर्नेंस की सूरत हाल बेहतर थी। लेकिन जब तनवीर इलियास साहब आए तो फिर आपने एक देखा कि एक नया जो है वो सिस्टम का आगाज़ हुआ कि एक गैर सियासी आदमी पैसे की बुनियाद पर उन्हें जो है वो लॉन्च किया गया, और उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से जो आज़ाद कश्मीर का जो आप कहते हैं ना, जैसे न्यू वर्ल्ड आर्डर की बातें लोग करते हैं, यहाँ का जो आर्डर था, सियासी जो आर्डर था वो तब्दील कर दिया, और जिसके नतीजे में वो जो 1 साल हमारा ज़ाया हुआ कि उस 1 साल में सवाए गुफ्तगू करने के वो मौसूफ रात को कहीं बहुत देर से जागते थे और उन्हें जब ये ख्याल आता था थोड़ा सा इससे पहले कि हम इस मामले पे बात करें, आपको क्या लगता है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जिस तरह आपने कहा कि कुछ गवर्नर की सूरत हाल बेहतर थी गवर्नेंस की, तो क्या उनको हटाना दुरुस्त फैसला था? देखिए जी, ये तो पीटीआई ने खुद ही अपने अंदर से जो है वो तब्दीली की, और वो तो इमरान खान साहब का पार्टी का अपना अंदरूनी मामला था। पहला जो अदम एतमाद तो हुआ नहीं, उसमें तो उन्होंने खुद उनसे इस्तीफ़ा लिया और तनवीर इलियास साहब, ये तो सब जानते हैं कि क्या हुआ। ये तो लेकिन मेरा ख्याल है एक अच्छे सियासी कारकुन थे। पहले तो बात ये है कि ये जो 2 साल हमने देखे हैं उसमें मुझे आप बहुत सारे लोगों, आपका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है, तो डेवलपमेंट तो खैर नज़र नहीं आई। जो हमारे प्रोजेक्ट से वो भी अभी शायद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए, तो नई डेवलपमेंट का तो आगाज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ, और वो ख़ुद भी इसका एतराफ़ उनके वज़रा कर चुके हैं। कोई मेरे कहने या ना कहने से नहीं होता, लेकिन जिस तरह की देखें, मैं आपको एक चीज़, आपने एक मैं बड़ा आसानी से आपको इसको एलेबोरेट कर लेता हूँ बात को, कि आप देखें कि जब कोई हुकूमत बनती है तो उसका कोई ना कोई जो है मैनिफेस्टो ज़रूर होता है कि जी हमने किस लाइन पर रह कर हुकूमत को चलाना है। जैसे फ़ारूक हैदर साहब ने जब गवर्नमेंट बनाई तो जब हम आपस में बैठे तो हमने अपना 3 पॉइंट का जो हमने अपना मैनिफेस्टो दिया, जिसमें था पहले नंबर पर था ऑलवेज़ के जो मुजफ्फराबाद है इसको जो आप कह लें कि रियल बेस कैंप का दर्जा हमने देना है, ताकि यहाँ से जो है तहरीक, ठीक है, उस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 3 चीज़ें क्या थी। एक था कश्मीर का जो मसला है उसको उजागर करने के लिए इसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काविश करनी, सही। दूसरा था गुड गवर्नेंस, और तीसरा था डेवलपमेंट। जब हम ये 3 चीज़ें लेते हैं तो इसमें हर चीज़ आ जाती है।
تو جب ہم نے اس کو فوکس کر کے ڈیولپمنٹ بھی کی، اس کو فوکس کر کے گڈ گورننس بھی کی، اس کے لیے ہم نے NTS کیا، اس کے لیے ہم نے اپنے PSC کو کمپلیٹ کیا، پبلک سروس کمیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا، جوڈیشری میں ہم نے ججز کو کمپلیٹ، تو یعنی یہ گورننس کے لیے جو پیرامیٹرز تھے وہ IT ہو، ہر ایک پیرامیٹر میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کی۔ اب جو یہ گورنمنٹ آئی تھی، ان کی یہ صورتحال تھی کہ یہ رات کو اٹھتے تھے، وزیر اعظم کو آپ نے جا کے کہا جی کہ ادھر اعلان کرو، وہ اعلان کر دیتے تھے۔ اعلانات سے چیزیں حکومت نہیں چلتی، حکومت چلتی ہے کسی ایک ایجنڈے پر، کسی ایک مینیفیسٹو پر۔ تو وہ مینیفیسٹو تھا کوئی نہیں، وہ ایک ہی مینیفیسٹو تھا کہ مختلف پارٹیوں کے شاپر اکٹھے کیے گئے۔ ایک بندہ یہاں سے، مجھے یہ بتائیں کہ PTI نے کیا ایک راجہ منصور، حال ہی میں ایک رجیم چینج ہوا ہے، تبدیلی آئی ہے، اس میں مسلم لیگ نون کا بڑا اہم کردار رہا ہے، تو آپ نے شاپر چینج کرنے کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، تو اس میں آپ کیا بتائیں گے؟ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے شاپر میں نے مقصد ہی ہوتا ہے، دیکھیں ایک بندے کو اٹھا کے لایا اور PTI میں پچھلی مرتبہ الیکشن لڑا دیا۔ مثلا آپ مظفر آباد کو لے لیں، ابھی ہم دور جاتے ہی نہیں ہیں، دیوان علی چغتائی صاحب تھے، مسلم کانفرنس سے آئے، چودھری رشید صاحب تھے، پیپلز پارٹی PTI 10 پارٹیوں کے چھوڑ کے پھر واپس آئے۔ آپ کے خواجہ فاروق صاحب تھے، کتنی پارٹیز کو وہ چھوڑ کے یہاں آئے۔ یہ ایک روایت ہے، روایت نہیں ہوئی نا، دیکھیں ایسا نہیں ہوا، یہ روایت نہیں ہے۔ دیکھیں مصطفیٰ بشیر، یہ تو ہر 5 سال کے بعد ایسا نہیں ہوا نا، دیکھیں نہ کریں نا۔ مسلم لیگ نون، مصطفیٰ بشیر اس سے پہلے کسی پارٹی میں نہیں رہا، افتخار گیلانی اس سے پہلے میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں، تینوں کے مصطفیٰ بشیر عباسیہ کے کسی کمپیریزن کیا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ بندہ جو ہر 5 سال کے بعد اگر پارٹی تبدیل کرتا ہے تو مصطفیٰ بشیر عباسی کیوں اپنا تقابل کرتا ہے؟ افتخار گیلانی، ٹیم بتا رہا ہوں آپ کو، افتخار گیلانی پارٹی تبدیل نہیں کی، فاروق اکبر نورین، ہم یہ مسلم کانفرنس سے ایک ہی بار وہ جو آئے ہوئے تھے، جو مسلم کانفرنس سے جو ہے، میں تو ان میں لڑا بھی نہیں تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ ایک مسلم کانفرنس مسلم لیگ کا تنازع تھا کہ دونوں سبز جھنڈے ایک ہی پارٹی ہوتی تھی، ہم نے اپنی رائے جدا کر لی۔ یہ پہلی بار دیکھا ہم نے، پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں، پھر دوبارہ سے کسی ایک پیج پہ آنے کی امید ہے مسلم کانفرنس کی اور مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں پالیٹکس میں تو کبھی بھی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی دروازے تو ہمیشہ سے کھلے رہتے ہیں، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے سوٹیبلٹی کو دیکھ کے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ پارٹیاں دوبارہ سے مرج ہو جانی چاہیے؟ اور میرا ہمیشہ سے یہ اپنا موقف رہا ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، میں مسلم کانفرنس کو اور مسلم لیگ کو کبھی بھی 2 پارٹیاں نہیں کہتا ہوں، شروع سے میرا وہ رہا ہے، کیونکہ ان کا ایک منشور ہے، ایک جھنڈا ہے۔ اس سے پہلے فاروق اعظم صاحب بھی یہی سمجھتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے فاروق اعظم صاحب کی بھی یہی ہے کہ مسلم کانفرنس اور ہم ایک اگر سردار عتیق صاحب یا کسی اس سے ہم 2 ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے دیکھیں مسلم لیگ نون ہی یا مسلم لیگ ہی ہمیشہ مسلم کانفرنس ہوا کرتی تھی آزاد کشمیر میں، تو اس لیے یہ پارٹی کا دیکھ لیں آپ کو اتنا بڑا وہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہہ لیں کہ ایک گھر میں جیسے کاف لیگ اور مسلم لیگ یہ ایک ہی پارٹی کے 2 وہ ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے مسلم، دیکھیں اس سے پہلے مسلم، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصویر کے 2 رخ ہیں، ایک کا نام مسلم لیگ، 2 رخ تو الگ مسلم کانفرنس ہے۔ مجھے ہم یہ بتائیں کہ اس وقت جو PDM کی یا جس کو کہہ سکتے ہیں ایک اتحاد ہے، اس کی حکومت آئی ہے، اور مسلم لیگ نون ایک کنگ میکر کی صورتحال کا کردار اس کا رہا ہے، تو ابھی جو نئے قائد ایوان کے انتخاب کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم یہ چاہیں گے آپ سے بات کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو اجلاس ہے وہ نہیں ہو پا رہا، اور جو کیبنٹ یعنی جس طرح سے مختلف لوگوں کو وزارتیں دی جانی ہیں وہ ایک پروسیس بھی رکا ہوا ہے، تو کہیں اندرونی کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ آخر یہ ساری چیزیں ڈیلے کیوں ہیں جو بہت سے معاملات آگے بڑھنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب یہ حکومت کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور فارورڈ بلاک کے جو 12 ممبران ہیں جی، تو یہ 31 لوگ تھے اس وقت، لیکن اس کے بعد کوئی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی آپ گڈ لک کہہ لیں یا بیڈ لک کہہ لیں کہ وہ پھر 31 سے لوگ اس وقت 38 ہو گئے۔ 38 لوگ ایسے ہیں جو پائپ لائن میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی نہ کسی صورت میں گورنمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے، تو 15ویں ترمیم لانے کے لیے وہ صرف ایک وزراء کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے 13ویں آئینی ترمیم کی تھی تو اس میں ہم نے لمیٹڈ کر دیا تھا کہ 30% کے جو لوگ ہوں گے وہ کیبنٹ کا حصہ، یعنی 30% آف 53 جو کہ بنتا تھا 16، تو 16 بندے کیبنٹ میں میکسیمم ہو سکتے ہیں، وزیر اور 2 معاون خصوصی اور 2 ایڈوائزر، تو یہ 20 افراد یہ، اور ایک اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اینڈ پرائم منسٹر، تو یہ ٹوٹل ہماری کمپوزیشن تھی کہ اس پہ گورنمنٹ کھڑی ہوگی، جو یہ ہم نے اس آئین میں ڈال دیا، تو یہ آئین ہی ہو گیا، یہ تو آئین ہی ہو گئے سارے۔
تو وزراء کی تعداد کو انہوں نے کہا کہ جی باقی ہم 15ویں ترمیم میں 13ویں ترمیم کی کسی جو ہے وہ اس کو نہیں چھیڑتے، تو صرف وزراء کو. لیکن اس کے تو آپ کا میرے خیال سے ایک جماعت کا واضح موقف آ چکا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیلے کیوں ہوا، ڈیلے اس لیے ہوا کہ ہماری جماعت کا ایک واضح موقف آ گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ ڈیسیجن ہے. ظاہر ہے جو ڈیسیجن میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی مطلب اس میں بھی پارٹی میں بھی مختلف رائے ہیں. کوئی کہتے ہیں کوئی کہتا ہے ہو جانا چاہیے تھا. ویسے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ 15ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وزراء کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے؟ یہ آخر کیوں یہ ضروری لگنے لگا؟ میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ جو 38 لوگ ہیں اب، تو ان کا یعنی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ شاید اور حکومتیں دیکھیں نا، اس وقت ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اس سے پہلے جو سسٹم چلتا رہا ہے اس میں یہ چیز ایک بڑی تیزی سے رہی کہ جتنے زیادہ وزراء ہوں گے اتنے ہی، اگر یہ پہلے یہ سسٹم نہ ہوا تھا تو اب حکومتیں ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. ویسے یہ فیئر پریکٹس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیئر پریکٹس ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اگر وزارتیں دینی پڑیں اور اس طرح سے یہ چیزیں کرنی پڑیں؟ چونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو اس کے کریڈٹ پہ کچھ چیزیں ہیں، اس میں 13ویں آئینی ترمیم کی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو شاید لوگوں کو صدیوں یہ بات یعنی ایک جو سیاسی تاریخ ہے اور آئینی ارتقاء کی بات ہے، تو اس میں یہ ایک چیز جو ہے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی 13ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں ایک تو چیز ذہن میں رکھ لیں، میری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کرنا. ظاہر ہے میں اس فیصلے کے ساتھ ہوں، اور ہماری یہ ظاہر ہے ہماری پارٹی کے لوگوں کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کو میاں صاحب نے اسی لحاظ سے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ 13ویں آئینی ترمیم میں بہت سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں وزراء کی تعداد پہ لوگ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزراء کی تعداد یہ شاید سیاسی کارکن کو اگر کسی کو وزیر کا لقب کسی کے ساتھ لگ جائے اور اگر ڈپارٹمنٹ کے بہتری کے لیے اگر، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں تھی کہ ہم یہ اگر ہو گئی تو پتہ نہیں اس سے کیا قیامت آ جائے گی. اصل جو پرابلم ہے یاد رکھیں 13ویں آئینی ترمیم کی جو کہہ لیں آپ جو اس کی جان ہے، جو اس کا کی پوائنٹ ہے، وہ ہے ہمارے فائنینشیل اختیارات اور کشمیر کونسل کا خاتمہ. ہم ٹیکس کلیکٹ خود کرتے ہیں جو آزاد کشمیر کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ جو CBR ہم نے یہاں پر اپنا بنایا اور ہمارا اپنا جو ٹیکس کلیکشن کا جو ایک نظام ہم نے یہاں پر دیا، اور اس کے بعد ہم نے کشمیر کونسل کا خاتمہ کیا. یہ اس کے دو بنیادی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے جن پر ہم کہتے ہیں کہ ان پر کوئی کمپرومائز نہیں. کوئی کمپرومائز اگر کوئی ہو جاتی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے بشیر بھائی صاحب بڑی تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بڑا سیاسی وقت آپ نے گزارا ہے، ایک بہت سی سیاسی ادوار کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہ تنویر الیاس نااہل ہوئے، اس فیصلے کو بطور سیاسی ورکر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں، آپ جو عدالت فیصلہ کرتی ہے اس پہ تو کوئی بحث بنتی نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے عدالتیں ہمارے لیے جو ہے سب سے پہلے تو اب عدالتیں وہ پاکستان میں بھی ہیں، ان میں ہمارے اگر فیصلہ جات پر ہم اعتراضات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں بات تو کرنی چاہیے. وہاں پر تو ہم بڑے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہی پیشی پہ فارغ ہو گئے. مجھے یہ بتائیں، اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے آپ نے قتل کیا یا نہیں کیا، اگر میں کہتا ہوں نہیں کیا، کر لیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے توہین عدالت کی ہے، ایسا ہی ہے. تو اب جوڈیشری کیا کہتی ہے؟ اچھا جی توہین عدالت کی ہے تو آپ نے مان تو لیا. آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کی ہے کہ نہیں کی. او بھائی مان لیا میں نے کی ہے، تو جب کی ہے مان لیا ہے تو قانون یہ کہتا ہے جب ایک بندے نے وہاں کنفیس کیا، اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا، تو اب یہ اختیار تھا عدالت کا کہ وہ معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو نہیں کیا معاف اب عدالت کا اختیار ہے، اس نے بالکل اپنا جو جینوئن رائٹ تھا عدالت کا جو انہوں نے اپنا یوز کیا. اور میرا خیال ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی مختلف آرا ہوں گی کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اس کی بات ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے یہ تو حیران کن بات ہے کہ ایک آدمی مان گیا، اس کے بعد کہہ جی اچھا جی اس کو سزا کیوں دی؟ مان لیا اس نے، بھائی سزا ملنی تھی تو یہ ہونا تھا اس سے. اور اللہ تعالیٰ کو شاید یہی ایسے لوگوں کا شاید یہی انجام ہوتا ہے جو اس طریقے سے آتے ہیں، وہ جاتے بھی اس طریقے سے. ٹھیک ہے، پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھانے سے پہلے بس آخری کچھ سوالات ہیں. یہ بتائیں کہ جو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہے یہ آئندہ چند دنوں میں ہوتا نظر آتا ہے، چونکہ بڑے دنوں سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج شاید اجلاس ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، کب ہوگا؟ تو کب ہوگا بتائیے. میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں پر کافی حد تک جو ہے وہ ورک کہتے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، حکومت نے کر لیا. ہم نے تو اس میں کیا، ہم تو ایک طرح سے اتحادی ہیں، اور اتحادی بھی شاید ہم تیسرے نمبر کے اتحادی ہیں، جو کہ
پہلے نمبر پہ خود فارورڈ کنگ میکر ہیں. کنگ میکر آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ووٹ کی مطلب ایک وہ تھی، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک فارورڈ بلاک ہے جس کی تعداد زیادہ ہے، پھر پیپلز پارٹی اور تیسرے نمبر پہ ہم ہیں. ہم اس لیے کہ ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ ہے تو اس وجہ سے شاید ہمارا وہ زیادہ ایک وہ بھی ہے کہ ہم چونکہ فیڈرل میں بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے ہماری ایک کہ نیوسنس ویلیو آپ کہہ لیں زیادہ ہے. جہاں تک بات ہے اجلاس ہونا، اجلاس ہوگا اور اجلاس اسی جلد، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک ہفتے سے زیادہ اجلاس مزید آگے جو ڈیلے کرے گا وہ ہو جائے گا، اجلاس بھی ہو جائے گا اور کیبنٹ کی فارمیشن بھی یہی ہفتہ 10 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے بھی جلدی ہو جائے. یہ جو ورنگ سائن کوئی نہیں ہے، کمپلیٹ ہے اور ہر چیزیں جو ہے وہ تقریباً سیٹلڈ ہیں چیزیں. کوئی یہ جو موجودہ ایک نظام حکومت کا بنا ہے، چودھری انوار الحق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے منتخب ہوئے ہیں، یہ نظام کتنا عرصہ آپ کو چلتا نظر آتا ہے؟ کیا تاریخ خود کو پھر دہرائے گی، ایک بار پھر سے چیزیں جو ہے وہ چینج ہوں گی اور کچھ نئی سی چیزیں سامنے آئیں گی، یا پھر اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ اپنا وقت پورا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ایک سال کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں، جو اسمبلی نے جو کچھ کیا ہے، تو اس سے تو چیزیں خطرے میں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آگے جو ہے وہ آپ ایک طرح کی عادت پڑ گئی اب لوگوں کو کہ وہ اس طرح سے. دیکھنا ہماری پارٹی تو ساتھ کے ساتھ ایک طرف ہے، پیپلز پارٹی کے 12 کے 12. اب یہ جو باقی لوگ ہیں میں ان کی کیا آپ کو گارنٹی دوں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ایک طرح سے انوار الحق صاحب کو یہی کہوں گا کہ وش ہم گڈ لک. ایک سیاسی کارکن ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ گڈ گورننس کے لیے اقدامات کریں گے. دیکھیں میں کہتا ہوں بندہ 10 دن کے بعد چلا جائے لیکن اپنی کم از کم کمپرومائز نہ کرے چیزوں پر. جو چیزیں اگر کوئی بلیک میلنگ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ انوار الحق صاحب اگر کوئی بلیک میلنگ ہوگی، میرا یہ گمان ہے، ہو سکتا ہے جتنا میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. یہ سوال اگر میں کسی سیاسی شخصیت سے پوچھوں تو شاید اس کا جواب مختلف ہوگا، لیکن میں ایک عوامی نمائندے سے بات کر رہا ہوں جو لوگوں میں رہتا ہے، لوگوں کی بات کرتا ہے، لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالیہ سالوں میں یہ جو 2-3 جو وزیر اعظم کی تبدیلی کا ایک پروسیس ہوا ہے پے در پہ، اس سے لوگوں کو کیا کوئی فائدہ پہنچا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ جمہوری حسن ہے، یہ ہے، اس طرح کی کوئی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے اس کا؟ یہ پروسیس نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس حکومت کو آپ نے 5 سال کا موقع دیا ہے اس کو اپنے ٹائم پیریڈ کو پورا کر. لیکن اب اگر دیکھیں نا، کیا یہ کوئی احتجاج کے نتیجے میں یہ حکومت ختم ہوئی ہے؟ کیا یہ کوئی میرے یا کسی اور کی کسی چیز سے ختم ہوئی ہے؟ تو اپنے پیر پہ خود گلاڑی ماری ہے ممبران نے. میں نے پھر آپ کو کہا، جب آپ مختلف پارٹیوں سے لوٹے اکٹھے کر کے، لفظ لے لوٹا کہہ بری بات ہے لیکن کیا کریں، بس اب جب یہ ایک لفظ سیاست میں استعمال ہو رہا ہے تو جب ان لوگوں کو آپ اس طریقے سے اکٹھا کر کے اور اس کے بعد ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کل وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے آج ہمارے ساتھ وفادار ہوں گے، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ انوار صاحب کے ساتھ، تو بھائی میں کیسے کہوں آپ کو، جب یہ 2 مرتبہ یہ کر چکے ہیں تو کیا تیسری مرتبہ یہ باز آ جائیں گے؟ یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا. اس حکومت کو اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا چاہیے تھا اور جتنے بھی اس سے نقصان گورنمنٹ کا. دیکھیں نا، جب اسٹیبلٹی تب آتی ہے، دیکھیں نا 1 سال کے بعد آپ کیا کریں، ایک آدمی آتا ہے دوسرے. رشید صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے وہ نہیں بن سکے، خوش ہیں یا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کے حلقے کا بندہ وزیر اعظم نہیں بن سکا؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے اگر وہ وزیر اعظم بن رہے تھے تو میں نے تو خود بھی جا کر ان کی سپورٹ میں کہا تھا کہ یار اگر بنتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی ہمیں، دیکھیں وہ ایم ایل اے ہیں اور ہر ایم ایل اے جو ہے وہ بن سکتا ہے وزیر اعظم. تو ان کا نام چلا اور میں خود جو ہماری پارٹی کے لوگ گئے، میں ان کے ساتھ گیا، شاہ غلام قادر صاحب مجھے لے کے گئے. آپ نے ان کی حمایت کی کوشش؟ میں نے کہا میرا ووٹ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے لابنگ کی آپ نے ان کے لیے؟ میں کوئی لابنگ وغیرہ نہیں کی، مجھے کس چیز کی لابنگ کرنی ہے بھائی، میرا ووٹ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ پارٹی کی طرف سے جو ایک شاہ صاحب، افتخار گیلانی صاحب، نجیب نقی صاحب اور اپنا طارق فاروق صاحب، مشتاق مناز صاحب یہاں تھے، میں بھی ان کے ساتھ، ہم سارے وہ مذاکرات کا حصہ تھے. تو جب مجھے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی دیکھیں میرے حلقے سے نہیں بنے گا تو کسی اور حلقے سے بنے گا. تو دیکھیں نا، بننے سے کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں اگر تو چودھری رشید صاحب کوئی پرفارم کریں گے تو ظاہر ہے پھر لوگ مجھے بھول جائیں گے. حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اگر اچھی پرفارمنس بندہ دیتا ہے تو مجھے اس پہ کیا ضد ہے کہ میں کہوں جی. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ چودھری رشید صاحب کو پرفارم کرنا چاہیے. انہیں لوگوں نے جو دیا ہے اپنا ایک ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس اعتماد کو لوگوں کو امید بھی تھی اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے. اگر کل وزیر اعظم بن کے وہ نہ پرفارم کرتے تو میرے لیے زیادہ آسانی ہوتی کہ ایک وزیر اعظم بن کے بھی اگر کچھ نہیں کر سکا. تو اس لیے اس پہ کوئی نہیں تھا. میری یہ تھی کہ اگر چودھری صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی، ہاں یہ ضرور تھا
کہ مجھے میری ٹیم نے اعتماد میں لیا، جس میں میرے صدر صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، انہوں نے مجھے اعتماد میں لیا اور کہا کہ آپ، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں شکر گزار ہوں اپنی اس ٹیم کا جنہوں نے مجھے اس میں اعتماد میں لیا، اور میری پارٹی میرے ساتھ کھڑی. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے فکر نہیں کرنی، ہم وی آر ود یو. تو ہمیں کیا ضرورت، دیکھیں نا اگر چوہے رشید صاحب وزیر اعظم بن جاتے تو مجھے بتائیں کہ اس میں میرے ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم آئندہ کے پروگرامات میں بھی آپ سے وقت لیتے رہیں گے، مزید بھی بات کریں گے. ابھی سب سے اہم بات، بھارت کی جانب سے G20 کا اجلاس یا اس کی کچھ سیشنز جو ہے وہ لیہ میں اور سری نگر میں ہونے جا رہے ہیں. ایک متنازع علاقے میں اس طرح کی سرگرمیاں جو ہے وہ بھارت کروانے جا رہا ہے. تو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، آزاد کشمیر کے لوگ اس معاملے پر کیا سوچتے ہیں؟ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے مسئلہ. آخر مسئلہ کشمیر لوگوں کے ہاتھوں سے، کشمیر کی عوام کے ہاتھوں سے اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے ہاتھ سے کیا نکل چکا ہے؟ دیکھیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا جو لفظ ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے استعمال کیا، اور انڈیا اس کو خود کہتا ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. ہم کہتے ہیں کہ یہ اب شاید نہیں کہتا. سر اس کے نہ کہنے سے تو کوئی چیز نہیں نا. اب اس نے ایک اگر قانون تبدیل کر دیا، اگر وہ 35A اور 3370 اور 35A کو اگر لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے. تو میرا خیال ہے قوم بائیلیٹرل ایشو تھا نا، ایک فریق پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں نا اگر وہ تو پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ فریق ہٹا کون. ابھی ایک مجھے کسی نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ فلانے نے کیا ہے. تو میں پوچھتا ہوں وزیر اعظم آپ تھے، آپ کسی کے ہاتھ کٹ پتلی کیوں بن رہے تھے؟ بہرحال دفعہ کریں، یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی G20 کے بارے میں. لیکن میں G20 کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں یہ یونائٹڈ نیشن سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اس چیز کو آلریڈی، ہمارا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، اس نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو ہے وہ پلیبیسائڈ کروائیں گے. یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں اس طرح کی چیزیں وہ کریں گے تو اس سے شاید کشمیریوں کا جو ہے وہ اس میں غم و غصہ بڑھے گا. اور یہ یہاں پر اس طرف رہنے والے کشمیری، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرف کے کشمیری ہیں وہ اس پر کافی تیزی سے جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے، اور ہم ان کو انشاءاللہ بیک بھی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہندوستان مودی کی قیادت میں جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے پوری طرح، خالی کشمیر میں نہیں پورے ہندوستان میں، جس طرح سے اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ، میں حیران ہوں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کدھر ہیں، وہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ انٹرنیٹ کی بندش، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم، ان کی زمینوں پر جو ہے وہ ان کی گریب کی گئی زمینیں، ان کا جو ہے وہ ان کو فائنینشلی جو ہے ان کے باغ ختم کر دیے، کہ کیا کچھ نہیں کیا. لیکن کوئی نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب آپ اس طریقے کا، اچھا اس کے بعد جب مسلمان بندوق اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. وہ دہشت گردی تو جائیں، ایک بندے کو آپ مار رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ کیا کریں، کہاں جائے وہ؟ تو جب آپ انصاف کا معاشرہ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے، میں اس چینل کے تھرو اقوام متحدہ سے بھی کہوں گا، اور G20 کے ممالک میں ہماری بات تو ظاہر ہے ابھی یہاں شاید نہ سنی جا رہی ہو، لیکن جتنے لوگ اگر میری بات کو سن رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا، اور انہیں بھی نہیں آنا چاہیے تھا اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، لیکن وہ آئے ہیں. اور اس میں انڈیا کے جو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو انڈیا کا فائدہ ہونے کے بجائے اس کا نقصان ہوگا. اور وہ چونکہ میرا رب پہ ہم سب کو بھروسہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ، ہمیں جو ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے نا دنیا میں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ کوئی ایسا، ہم دیکھیں ہمارے تو اسلام میں تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں امن کا درس ہے اور کچھ نہیں. تو ہم امن کے درس پہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو انڈیا حرکت کرتا ہے اس کا ہمیشہ سے جو ہے وہ آخری انجام برا ہوتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی وہ ناکام ہوگا. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. آئندہ کسی پروگرام میں آپ یقین ہمیں امید کرتے ہیں وقت دیں گے. ناظرین اب تک کے لیے تقی الحسن کو دیجیے اجازت. آئندہ کسی پروگرام کو ضرور فالو کیجیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.